गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। सुबह का आगाज हो चुका है, एक नई सुबह है, एक नया अंदाज भी होना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा सवाल भी होना चाहिए। और सवाल है कि हाउस द टी, हाउस द टी। फैंटास्टिक। टी इज ऑलवेज फैंटास्टिक एंड टी शुड बी फैंटास्टिक, लेकिन इतनी सस्ती चाय नहीं है। ये चाय बड़ी महंगी है, जो कि पहले भी इसकी कीमत बड़ी ज़्यादा थी, तैयारा था कीमत, और अभी भी तैयारे हैं कीमत। अब तो अगर ख्वाहिश भी रखता है कोई कि चाय पीनी है तो बड़ी भारी कीमत चुकानी दूध पड़ती पत्ती है। बना के देते हैं। हाँ, देंगे दूध अगर पत्ती के यहाँ पैसे तक ज़्यादा पहुँच होते हैं, गए तो। उसकी कीमत जो है वो ज्यादा होती है, तो ज़्यादा दूध होती है। पत्ती बनाने के लिए हम तैयार हैं। अच्छी हाँ, करारी कड़क चाय, कड़क कड़क चाय भी दे कड़क सकते चाय। हैं, दूध पत्ती भी दे सकते हैं, साथ बिस्किट भी आपको दे सकते हैं। सो ये सब जानते हैं कि ज़ाहिर बात हम पाक इंडिया जो सिचुएशन है इसके मुनासबत से कर रहे हैं। आज हम डिटेल में आगे चल के बात भी करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, जो पाकिस्तान ने एक जवाब दिया है और जो दूसरा जवाब देना है पाकिस्तान ने, जिसके लिए कल बाकायदा तौर पर ये कह दिया गया है कौमी सलामती कमेटी में कि अब पाक फौज इसका भरपूर जवाब देंगे। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान किस तरीके से जवाब देते हैं, इस पर हम डिटेल से आगे चलकर बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जो दीगर मौज़ूआत हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। आज के दिन की मुनासबत से भी हम बात करेंगे, चूँकि आज है 8 मई, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। इसकी मुनासबत से भी बात करेंगे, चूँकि ये जो हेल्थ का मामला होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है। नेशंस को इस पर फोकस करना चाहिए, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज नेशंस जो कि वाकई ऐसे टॉपिक्स पर फोकस भी कर रहा होता है कि हेल्थ शुड कम फर्स्ट। बिल्कुल। तो आज हम थैलेसीमिया के हवाले से बात करेंगे, आगाही आप सबको फराहम करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात होती हैं जिनको हमें इग्नोर करना चाहिए, जिससे हमें बचना चाहिए कि हमारे जो बच्चे आगे उनमें थैलेसीमिया ना हो। थैलेसीमिया के जो इस वक्त जितने भी मरीज़ हैं उनकी अगर बात की जाए तो किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, खून के एहतियात किस तरह से हम दे सकते हैं, और क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं। बिकॉज़ कहा जाता है ना, हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि एक बीमारी हमें होगी तो बस ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन ऐसे लोग हमें ऐसी मोटिवेशन दे जाते हैं कि जिनके बारे में लोग कहते हैं कि शायद इसकी ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन जो मरीज़ होता है वो कहता है कि नहीं, इस मर्ज़ को मैंने हरवाना है और हर तरीके से मैंने आगे बढ़ना है और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना है। तो आज कहानियाँ भी हम आपसे ऐसी कहानियाँ शेयर करेंगे जो कि मिसाल बने हैं बहुत से लोगों के लिए, तो उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। लेकिन सिर्फ यही मौज़ूआत नहीं, कुछ और मौज़ूआत भी जिस पर आज हमें बात करनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान में ख़वातीन किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और एक और कहानी आज हमारे साथ मौजूद होगी, और वो कहानी है अटक से, कि कैसे अटक के स्कूल की दीवारों को अटक के ही स्कूल के क्लर्क ने रंग दिया, और क्या खूबसूरत अंदाज था उसका, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद रही है हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं, हम अक्सर एक बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रिवेंशन पर ज़्यादा फोकस करें, प्रिवेंशन पर काम करें, मेजर्स लें, उस पर अवेयरनेस हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आज 8 मई थैलेसीमिया से आगाही का दिन। जब हम इसकी बात करें, आज हम ब्रेक पर जाने से पहले इस पर बात भी की सबीन, तो थैलेसीमिया जिस पर आपने भी सबीन कहा कि जिस तरीके से ये कपल्स में हो, अगर किसी एक पेरेंट को हो और वो माइनर हो, तो फिर तो चांस नहीं होता कि थैलेसीमिया मेजर होगा, फिर तो ज़ाहिर है कैरियर हो सकता है बच्चा। बट अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर है, नहीं वालिद भी और वालिदा भी, तो फिर चांस होता है कि जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। अब ऐसे में प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट का हो जाना, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये पता होना कि क्या आप थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, कि अगर हैं थैलेसीमिया माइनर तो फिर शादी ऐसी जगह पर ना हो जहाँ थैलेसीमिया माइनर हो, ताकि आने वाली जो नस्ल है उसको आप इस मरज़ से बचा सकें। इसलिए भी चूँकि ज़ाहिर है इसका इलाज जब उसकी हम बात करते हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, प्लस जो उनकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब ऐसे बच्चों को जो कि थैलेसीमिया के मरज़ में मुब्तला होते हैं, इनको फिर हर कुछ अरसे के बाद फ्रेश ब्लड लगाना होता है। अब ऐसे में हम ये देखते भी हैं कि ब्लड की जो डोनेशन है उसमें ज़्यादा कभी कभी मसाइल भी होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बहुत मुतासर हो रही होती है, अदरवाइज़ भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इनकी ज़िंदगी में। लेकिन आज इसका जो जिक्र हम कर रहे हैं, इसमें जो कहानी आज हमने ब्रेक पर जाने से पहले उसका जिक्र भी किया कि एक वालिद और बेटे की कहानी भी आपसे हम शेयर करेंगे कि कैसे इनके इकलौते बेटे आज़ान को जब थैलेसीमिया की तशख़ीस हुई और उसके बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इसका इलाज करवाना है। और ज़रा जब मैंने कहा ना कि इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो ज़ाहिर है जो फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आता है वो बहुत बड़ा बर्डन होता है। स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, बीमारी तो अपनी जगह होती है, बट उसके ऊपर जब फाइनेंशियल स्ट्रेस ऐड ऑन हो जाता है तो जाहिर सी बात है
آپ کی امیونٹی پہ فرق پڑتا ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ فرق پڑتا ہے. اور کوئی بھی بیماری اگر ہوتی ہے, دوائی اپنی جگہ کام کر رہی ہوتی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی اپنی جو ول پاور ہوتی ہے وہ اپنی جگہ کام کر رہی ہوتی ہے. سو ایسے میں ہی جو ہم دیکھیں کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ان کا کروایا گیا. اذان علی کی ہم بات کر رہے ہیں اور ان کے والد سید اظہر علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید اظہر علی نے ہمت نہیں ہاری جب لوگوں نے کہا کہ کیسے زندگی جیے گا ان کا بیٹا, کیا ہوگا آگے, تو انہوں نے کہا نہیں, میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میرا بیٹا جدید علاج کے ذریعے آگے بڑھے, اس بیماری کے ساتھ لڑتا رہے. کیونکہ ظاہر ہے علاج تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹلی علاج ہو جاتا ہے, بٹ ہاں ایسی ایڈوانسمنٹس کے ذریعے کچھ چیزیں بہتر کی جا سک رہی ہوتی ہیں, کس طریقے سے اس بیماری سے لڑا جا سک رہا ہوتا ہے, مینیج کیے جا رہے ہوتے ہیں سمٹمز. تو اذان علی کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا اور اب بھی ظاہر ہے 2012 میں, اور ظاہر ہے اب تک جو ہے کوالٹی آف لائف تو ہم پوچھیں گے ان سے کہ کیا ڈسٹرب ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, لیکن ڈیلی بیسس پہ وہ کیا کرتے ہیں. بیکاز آج اذان جو ہیں شعیب وہ انسپریشن بھی ہے ان تمام بچوں کے لیے جو اس وقت تھیلیسیمیا کا شکار ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اب زندگی میں کچھ بچا نہیں. کیونکہ دیکھیں 2012 میں جب ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا تو ایک سال بعد ہی معلوم ہوا کہ وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ فیل ہو گیا ہے. یعنی کہ ایسا پروسیس جو کہ بڑا کاسٹلی تھا وہ معلوم ہے کہ فیل ہو گیا ہے. اس کے بعد جس طرح سے وہ آپ نے سبین کہا نا کہ ہمت نہیں آ رہی, آگے بڑھے, بہت سے بچوں کی آواز بن گئی. آج وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کی آواز ہے. انہوں نے ایک فاؤنڈیشن قائم کی, انہوں نے اس کے ذریعے آواز بن کے دکھایا کہ کیسے تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کی آواز بننے, ان کی مشکلات کا ذکر کرنا ہے اور کیسے نئے بچوں کو اس میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے. وہ کب بچا پائیں گے آپ, جب کپلز کا ٹیسٹ ہوگا. آج ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. سید اظہر علی اور ان کے بیٹے اذان علی نے ہمیں جوائن کر لیا, ان کا ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. اذان آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک, آپ سنیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, ماشاءاللہ, ہمیشہ آپ کو ٹھیک رکھے. اظہر صاحب, میں اس سے پہلے کہ ہم اویئرنیس پہ آئیں, ہم کمپلیکیشنز پر آئیں, کیسے مینیج کرتے ہیں, کیسے آپ کی فاؤنڈیشن وہ کیسے کام کرتی ہے, کیسے آپ لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی, میں تھوڑی سی کہانی جو میں نے اور سبھی نے شیئر کی آپ سے بھی سنیں گے کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ اچھا ایک تو اکلوتا بیٹا, پھر وہ تھیلیسیمیا میجر کا میں مبتلا ہے, پھر آپ اس وقت کیسے اپنے آپ پر آپ نے فوکس کیا کہ نہیں مجھے ذرا اپنے نروس پہ قابو بھی رکھنا ہے, مجھے اس پر کام بھی کرنا ہے, مجھے اس کا علاج بھی کرانا ہے, مجھے اس کو آگے لے کر جانا ہے. تو کیا کیا پھر اس وقت؟ بیسیکلی 2011 میں یہ پیدا ہوا تو 6 مہینے تک تو بالکل ٹھیک رہا, گھر میں انجیکشن بھی ہوئے, اکلوتا بیٹا تھا. تو جب یہ 6 مہینے کا تھا تو اس کو چیسٹ انفیکشن ہوئے, صحیح, تو اس کا سانس اکھڑ رہا تھا. تو پھر ہم ہاسپٹل لے کے گئے, تو سٹارٹ میں جب ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو اس کا CBC ٹیسٹ ہوا, تو اس میں اس کا جو HB تھا وہ 2.5 پہ چلا گیا تھا. یعنی تو اس کا رنگ بھی پیلا تھا اور بچہ بالکل بیڈ کے اوپر آ گیا تھا. تو پھر تقریباً 15-20 دن یہ ایڈمٹ رہا, تو اس کو بلڈ لگا تقریباً 3 سے 4 یونٹس. تو بلڈ لگنے کے بعد پھر ٹیسٹ ہوا اس کا جب, تو HB الیکٹروفورسز, وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ اس کو تھیلیسیمیا ہے. شروع میں تو ہمیں تھیلیسیمیا کا نام تک اس وقت آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ تھیلیسیمیا مائنر ہیں؟ جی بالکل نہیں پتا تھا. اور پھر سب سے پہلے تو ہمیں کافی مسئلے مسائل آئے بلڈ ڈونیشن کے لیے, کیونکہ اس کی جو زندگی ہے اس کا انحصار بلڈ کے اوپر تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو بلڈ کے لیے پھر لوگوں کی منتیں, رشتہ داروں کی منتیں, دوستوں کی منتیں. اس ٹائم اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی لوگوں میں, ایک تو تھیلیسیمیا کی اور دوسرا بلڈ ڈونیشن کی. تو کرتے کرتے پھر میں نے ہمت نہیں آ رہی, میں نے اسٹرگل اپنی جاری رکھی, محنت کوشش کرتا رہا. تو آہستہ آہستہ میرا ایک چین بنتا گیا اپنے بچے کے لیے. دوست نکلے, احباب نکلے, انہوں نے پھر بلڈ ڈونیٹ کیا اس کو, تو ڈونیٹ کرتے رہے. ساتھ پھر یہ الحمدللہ یہ ہے کہ سروائیو کرتا گیا. پھر میں نے ساتھ ہی سوچا کہ اس کا جو مستقل علاج ہے اس کی طرف ہم بڑھیں. میرے ایک دوست تھے, میں مری میں ہوا کرتا تھا, ابھی وہ UK میں ہیں, ڈاکٹر ہیں, تو وہ وہاں پہ مجھے ملے. تو انہوں نے کہا کہ ٹرانسفیوژن کب تک آپ اس کی کروائیں گے, اس کے ساتھ اور بھی کمپلیکیشنز وغیرہ آئیں گی, تو آپ ایسے کریں کہ اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے پراپر بون میرو ٹرانسپلانٹ, اس کی طرف جائیں. پھر ان کے ساتھ میری ڈیلی پھر بات چیت ہوتی رہتی تھی, وہ مجھے سمجھاتے رہتے تھے. ہوپ آ گئی نا؟ جی ہوپ آ گئی. اللہ پاک انہیں خوش رکھے. اور پھر یہ کہ ڈے بائی ڈے ہم نے ورک شروع کیا. تو یہاں سے اس کا پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HLA میچنگ بون میرو کے لیے, وہ پھر ہم نے اٹلی بھجوایا تھا پوری فیملی کا. اوکے. تو
وہ وہاں سے پھر اپنی مدر کے ساتھ 100% میچ ہو کے آیا. تو پھر ہمیں مسئلہ تھا اتنی بڑی اماؤنٹ 25 لاکھ اس ٹائم ہم نے جمع کروانے تھے. پھر اس کے لیے بھی ہمت نہیں آ رہی. انہوں نے مجھے اور بوسٹ کیا, میرے حوصلے بڑھاتے رہے. تو پھر ہم نے سوشل میڈیا اس وقت بہت کم تھا, میڈیا کے اوپر پھر کیمپین چلائی. تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا اذان کا. تو اس وقت انہوں نے 25 لاکھ روپے جو ہے نا وہ جس ہاسپٹل میں ہم نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کروانا تھا وہاں شفٹ کیے. تو اذان کا پھر بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو گیا. بون میرو کے بھی پروسیس ہیں, کافی مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تقریباً 1 سال یہ انتہائی نگہداشت میں ایک ہی روم کے اندر سیپریٹ رہا ہے. ایک سال تک. تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اگر آپ شیئر کر سکتے ہو, اگر آپ کمفرٹیبل ہوں کہ کیا پروسیس تھا وہ, لوگ اگر علاج کی طرف جانا چاہیں کیونکہ اب تو اور جدت آ گئی ہوگی, تو کیا پروسیس تھا؟ پروسیس اس کا یہی ہے کہ سب سے پہلے جو آپ بچے کے اپنے ماں باپ یا بہن بھائی ہیں ان کا ایک HLA ٹائپنگ ہوتی ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے, کیونکہ پاکستان میں صرف اپنی فیملی کے ساتھ ہی بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے. تو وہ HLA میچنگ اگر 100% بچے کی اپنے بہن بھائیوں یا والدین کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ پھر اس بچے کا بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے نا وہ پاکستان میں ممکن ہے. تو اگر تو ہاف میچ کے اوپر بھی کچھ سینٹر کر رہے ہیں لیکن اس کا سکسیس ریٹ وہ نہیں ہے جو کہ 100% میچ کا ہے. صحیح. کیونکہ جو بچے 100% اپنے اسپیشلی بہن بھائیوں کے ساتھ, کیونکہ وہ بچے گروتھ میں ہوتے ہیں آلریڈی, ان کا بون میرو اگر نکال کے ان میں ٹرانسپلانٹ کیا جائے تو وہ الحمدللہ سکسیس کے تقریباً 80% چانس ہیں. تو اس کا اپنی مدر کے ساتھ ہوا تھا کیونکہ وہ ایجڈ تھی, 30+ کی تھی. تو پھر وہ اس وجہ سے شاید کہ اس کے اندر کوئی وائرس بھی آ گیا تھا اس طرح. اوکے, دیٹس وائی سکسیسفل نہیں رہا وہ, ادروائز 100% میچ. جی. ویسے پاکستان میں جو بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ریشو ہے وہ 80% جو بچے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تھیلیسیمیا سے. ٹھیک ہے. تو انہیں یعنی بلڈ نہیں لگتا, پھر وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. 1 سال تک آئسولیشن میں رہے, یہ بھی آپ بتا رہے ہیں, یقیناً وہ بڑا مشکل وقت جی ہوگا. مشکل پروسیس ہے. میں بذات خود اس بچے کے ساتھ ہاسپٹل میں رہا ہوں. وہ ہر لمحہ بچے کی کنڈیشن چینج کرتا ہے کیونکہ سب سے پہلے کیمو تھراپی کی جاتی ہیں. بچوں کی اپنی باڈی کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے کمپلیٹلی طور پہ. تو اس کے لیے کیمو تھراپی اور باقی بھی میڈیسن دی جاتی ہیں. بچے کی باڈی کو ٹوٹلی زیرو کر کے پھر نئے سرے سے ڈونر سے لیا ہوا جو بون میرو ہے نا وہ اس تھیلیسیمیا کے بچے کے اندر وہ ڈالتے ہیں. تو اس کے بعد میڈیسن کے تھرو جو ہے نا وہ اس کو بوسٹ کیا جاتا ہے. اس دوران بچے کو انتہائی نگہداشت میں اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ کوئی انفیکشن نہ ہو, اس کو کوئی انفیکشن نہ ہو, کوئی وائرس نہ پڑے, کیونکہ اس کی باڈی آلریڈی 0 پہ ہوتی ہے. اگر کوئی وائرس پڑتا ہے تو فوری طور پر وہ جی. اوکے. اور اس کے بعد کا وقت پھر یعنی 1 سال تو لگ گیا آپ کو انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں, پھر معلوم ہوا کہ اچھا اس طرح سے سکسیزفل نہیں رہا. پھر کیا سوچا آپ نے کہ اچھا اب یہ پروسیس تو کر لیا ہے لیکن اب آس پاس جو آپ اور بھی بچے دیکھتے ہوں گے تھیلیسیمیا کے, ان کے لیے آواز بننے کا فیصلہ پھر یہ کیسے کیا, پھر اس سفر کے بارے میں بتائیں. سر جی, جب اس کا جو گراف ہے پہلے سٹارٹ میں ٹھیک گیا ہے, بون میرو کا ٹھیک جا رہا تھا. جب تقریباً 11 مہینے اس کے ہوئے تھے تو اس کا گراف پیچھے ریورس ہونا شروع ہو گیا, 85% پہ آنا شروع ہو. تو پھر ہم یہاں سے لاہور کی طرف کے ایک ڈاکٹر کو چیک کروانے, تو راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس کی جو ہے نا ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اس وقت بالکل میں اور اس کی ماں جو میری مسز وہ ہم بے ہوش ہو گئے. تو اس نے ہمت نہیں آ رہی, یہ بالکل ہوش میں تھا. وہاں ریسکیو والے آ گئے, انہوں نے ہمیں اٹھایا اور سروسز ہاسپٹل میں وہاں پہ لے گئے. میں اور مسز بے ہوش تھی, یہ ہوش میں تھا. اچھا. تو سروسز ہاسپٹل میں جب پھر ہم ہوش میں آئے تو 2 ڈاکٹر, ایک ڈاکٹر نے اس کا پاؤں پکڑا تھا اور دوسرے نے ٹانگ, اور وہ کھینچ رہے تھے. یہ بس یہ بات کہہ رہا تھا کہ میری دادی اور دادے کو گھر میں نہیں بتانا آپ نے, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, میں بالکل سیف ہوں.
انہیں اگر پتہ چل گیا تو پریشان پھر ہو وہ جائیں گے۔ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اتنی میں ہم ہوش میں آ گئے، ڈاکٹر نے پھر ہمیں حوصلہ دیا، اس کو دیکھ کے ہمیں اور موٹیویشن ملی، اگر بچے کی بالکل ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اللہ کرے گا خیر ہوگی، پھر کرتے کرتے دوبارہ یہ ٹھیک ہو گیا، ہم واپس اس کو لے کے آئے ادھر۔ اتنے میں کووڈ آ گیا، تو کووڈ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ مسئلے مسائل، کئی سنٹر جو ہے وہ لاک کر کے نکل گئے، کیونکہ اس ٹائم ڈونرز جو تھے ظاہر لاک ڈاؤن تھا، اور سب سے زیادہ مسئلہ کووڈ میں ہوا تھیلاسیمیا کے بچوں کو، ان کے بلڈ ڈونیشن، پینڈیمک چل رہا تھا، اور ایک تو جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے تھے، لوگ گھروں میں محصور تھے۔ تو اس وقت میں نے پھر اپنے بچے کا درد دیکھ کے باقی بچوں کے لیے میں نکلا کہ اگر میں آج وقت ہے میرے لیے، میں ان بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، تو پھر میں نکلا، میرے ساتھ اور دوست احباب بھی نکلے، ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر کمپین کی، خود گھروں سے ڈونرز کو اٹھاتے تھے، ہاسپٹل بلیڈ کروا کے واپس گھر اتارتے تھے، اس کے ساتھ ڈور ٹو ڈور بھی جا کے ہم نے کمپین کی ہے، ڈور ٹو ڈور بھی جا کے تھیلیسیمیا میجر بچوں کے لیے ہم نے بلڈ ڈونیشن کروائی ہے۔ اس کے بعد پھر اویئرنیس کے اوپر نکل پڑے ہم، بلڈ ڈونیشن پریونشن کے اوپر بڑا ماشاءاللہ کام کیا، پھر ہم اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ایون کہ سرکاری اداروں میں بھی ہم نے جا کے بلڈ ڈونیشن، کیونکہ اداروں کا میرے اوپر اور میرا جو ساتھی دوست احباب تھے ان کے اوپر ٹرسٹ بڑھ گیا تھا کہ یہ بندہ کام ٹھیک کر رہا ہے۔ پھر ہم نے جا کے کامرا میں بلڈ کیمپ کیے، پولیس لائن میں کیے، پنڈی پولیس میں کیے، آرمی میں بھی، ایون آرمی کے کچھ ادارے تھے ان کے اندر بھی پھر بلڈ ڈونیشن کی اویئرنیس کے اوپر سیشنز کیے ہیں، اور پریونشن کے ظاہر ہے اوپر اس بھی کام لحاظ کر سے رہے ہیں۔ اس کا یقیناً اس کا رزلٹ بھی بڑا اچھا آیا ہوگا، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جب خود ایک تکلیف سے گزریں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس سے نہ گزرے، تو جتنا بہتر کر سکتے ہیں اتنا بہتر کریں۔ اذان آپ کی طرف آئیں گے، کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ ہر دن جب گزرتا ہے تو صحت میں بہتری فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ جی میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں، بہتری فیل کرتا ہوں، اور بہت مطلب میں نے دیکھا ہے کافی لوگوں کو کہ وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، اور میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بچے کر سکتے ہیں، جو ہر بچہ کر سکتا ہے وہ یہ بچے بھی کر سکتے ہیں۔ اذان تھوڑا سا اپنی روٹین کے بارے میں بتاؤ، کیا کر رہے ہو، کس کلاس میں ہو، روٹین کیا ہوتی ہے؟ میں 5 کلاس میں ہوں، ماشاءاللہ۔ اور روٹین یہی ہے، صبح اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر ناشتہ کرتا ہوں، اور پھر اسکول جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، پھر کھانا کھا کے تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، پھر اکیڈمی کے لیے جاتا ہوں، پھر سپارہ پڑھنے جاتا ہوں اکیڈمی سے آ کے، پھر ٹائم ہو تو پھر واک کے لیے چلا گیا، ہائکنگ کر لی، کرکٹ کھیل لیا۔ زبردست، بڑی اچھی روٹین رکھی ہوئی ہے اذان یہ آپ تو نے، عام بچے سے بھی اچھی روٹین ہے، ہاں یہ زیادہ ہمارے اچھی بچے ہیلدی تو روٹین رکھی ہے اذان۔ جب آپ کیمپین کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو، وہ چاہے کہیں جا کر اس بارے میں بات کرنی ہو، اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے سینسٹائز کرنا ہو لوگوں کو، رسپانس کیسا نظر آتا ہے آپ کو؟ لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ لوگ بہت اچھا رسپانس کرتے ہیں، اور کافی اچھا رسپانس کرتے ہیں۔ اب کیا سوچتے ہو، چونکہ ظاہر ہے آپ جس چیز سے گزرے اور گزر رہے ہو، اور ظاہر ہے جس طرح آج بات بھی کر رہے ہیں کہ اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے، وٹ ڈو یو تھنک کیا ہونا چاہیے کہ اس مرض سے بچاؤ ہو سکے؟ میں تو یہی کہتا ہوں ساری فیملیز اپنا ٹیسٹ کرائیں، ایچ بی الیکٹرو فورسز، اگر بچے کو بلڈ لگ گیا ہے اور نہیں پتہ چل رہا کہ اس کو تھیلیسیمیا ہے یا نہیں، پھر اس کے پیرنٹس کا ٹیسٹ کروائیں، اگر پیرنٹس دونوں مائنر ہیں تو ان کا بچہ میجر ہے، چانس زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ میجر ہو سکتا اور ہے۔ آپ اظہر صاحب، آپ اور آپ کی جو مسز ہیں وہ دونوں مائنر؟ جی میں اور میری مسز دونوں مائنر ہیں، تو میں نے پھر اپنی فیملی کے اوپر بھی فوکس کیا، کیونکہ میں جس اگنی سے گزر رہا ہوں، پھر میں نے اپنی فیملی کی پوری اسکریننگ کروائی ہے، تو جب اسکریننگ کروانے کے بعد جو رزلٹ آئے ہیں تو میری اپنی فیملی کے اندر 30 سے 40% کیریئر۔ اچھا جی تو اسی طرح جتنے بھی تھیلیسیمیا کے ٹارگیٹڈ فیملیز ہیں ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، تو ان میں ہر جگہ پہ جتنی بھی فیملیز میں تھیلیسیمیا چل رہا ہے وہاں پہ 30 سے 40%
लोग थैलीसीमिया और को उनको कैरी पता ही कर नहीं रहे हैं, होता। उनको नहीं अच्छा, पता। आप और आपके मिसेस कजन्स भी हैं? जी जी, मैं और मिसिस का ज़न। ठीक है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जी कज़न मैरिजेस ही, इट्स जस्ट कि आप टेस्ट करा लें। क्योंकि ज़्यादा देखें थैलासीमिया का जो केस है, जो माइनर केस है या कैरियर केस है, वो कहीं पर भी हो सकता है। ये टेस्ट करवाना ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी अवेयरनेस देखिए आज तक नहीं है हमारे यहाँ। हम शादी हॉल पे तो बात कर रहे होते हैं, हम लहंगा क्या लेना है या लड़के की शेरवानी कैसी भाई हो या जहेज सूट पे कैसा बात हो, कर रहे जहेज पे होते बात कर रहे होते हैं, इवेंट्स की प्लानिंग हो रही होती है, डांस प्रैक्टिस हो रहे होते हैं, वो सब कुछ तो हो रहा जी, होता है। जी, जी, जी। लेकिन ये टेस्ट नहीं हो रहा होता। जी जी बिल्कुल, हम शादी के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, 20 लाख 30 लाख, लेकिन एक छोटा सा HB इलेक्ट्रोफोरेसिस तकरीबन 2000 रुपए का वो टेस्ट है, वो हमें लाजमी करवाना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं पहले भी बात कर रहा था, जो टारगेटेड फैमिली हैं या मेरी फैमिली है, उसमें जितने कैरियर्स हैं, हमने अक्सर देखा है कि ज़्यादा बच्चे एक ही फैमिली से थैलीसीमिया मेजर निकल रहे हैं और निकल के आ रहे हैं। तो मैं तो अपनी फैमिली को गाइड करता रहता हूँ, खुदारा आप शादी से पहले एक दफ़ा थैलीसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि हमारी फैमिली में ऑलरेडी थैलीसीमिया मेजर बच्चा है और कैरियर लोग चल रहे हैं। तो आपने शादी करने से पहले अपना कैरियर का टेस्ट लाजमी करवाना है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी के अंदर 25% लाजमी चांस होते हैं कि आपका पैदा होने वाला जो है ना बच्चा वो थैलीसीमिया मेजर। अच्छा, इसमें एक मामला ऐसा भी है ना कि सोच कुछ लोगों की ऐसी होती है कि अच्छा अगर टेस्ट कराएंगे और किसी एक को भी, लड़के को या लड़की को थैलासीमिया माइनर हो तो शायद वो रिश्ता ख़त्म कर देंगे कि नहीं जी चांस है कि आगे बच्चे में थैलासीमिया माइनर हो सकता है। हालांकि आप इसको अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझें, पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में या लार्जर पॉपुलेशन की कॉन्टेक्स्ट में समझें, अगर टेस्ट हो जाए और मालूम हो कि अच्छा थैलासीमिया माइनर, जब आपको मालूम होता है कि अच्छा बच्चा कैरियर ही होगा ना, वो मेजर तो नहीं होगा, ज़ाहिर है वो कैरियर होगा, मैक्सिमम कैरियर होगा, उसमें भी चांस हो सकता है वो कैरियर भी ना हो, बट मैक्सिमम वो कैरियर होगा, अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, मतलब ऐसे उस तरह के सिम्टम्स नहीं होंगे कि जिससे उसकी ज़िंदगी मुतासर हो सकेगी। सो ये बड़ा अच्छा होता है कि उस रिश्ते को भी आप रखें और आगे बढ़ें, बजाय इसके कि टेस्ट कराए बगैर शादी हो जाए, थैलेसीमिया मेजर बच्चा हो जाए, आपकी ज़िंदगी भी मुतासर होगी और बच्चे की ज़िंदगी भी मुतासर होगी। सो इस पर्सपेक्टिव से आप लोग अपनी फैमिली में तो आपने काम किया अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन उसके अलावा किस तरह से काम कर रहे हैं? सर जी, अगर बिलफर्ज 2 थैलीसीमिया माइनर शादी कर ही लेते हैं, जिस तरह मैं हूँ, मेरी मिसिज़ हैं, हम जो है ना नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी उसके दौरान 10वें हफ्ते से 12वें हफ्ते के दौरान आप एक टेस्ट है CVS, अच्छा, कोरियानिक विलेज सैम्पलिंग टेस्ट का नाम है, वो आप करवा सकते हैं। उस दौरान जो है ना वो पता लगाया जा सकता है कि क्या ये आने वाला बच्चा थैलीसीमिया मेजर तो नहीं है। अगर तो उस टेस्ट में वो बच्चा मेजर शो हो रहा है तो उसका जो है ना वो अबार्ट करवाया जा सकता है। इसके ऊपर उलमा हज़रात ने बाकायदा फतवा भी जारी किया हुआ है, क्योंकि 12 से 14 हफ्ते तक बच्चे में रूह या सांस नहीं आती, तो उससे पहले उसको अबार्ट करवाया जा सकता है। अल्लाह न करे वो बच्चा दोबारा पैदा हो जाए तो उसने सारी उम्र फिर पूरी फैमिली को जो है ना वो परेशानी में रखना है, उसको ब्लड खुद एक तकलीफ जो होती है परेशानी में फैमिली, तो जाहिर सी बात है उनकी कोताही सबसे बड़ी होती है कि आपने इतना केयरलेसनेस का मुजाहरा किया और आपने टेस्ट नहीं कराना मुनासिब समझा, क्योंकि हमारे यहाँ वाकई जिस तरह शुएब आप भी बात कर रहे थे कि बड़ा गैरत का मसला भी आ जाता है। ये भी हमें इन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये वाकई बहुत एक तो रुझान ही नहीं है, और अगर कोई कह दे तो आपकी दुश्मनी उससे हो जाती है जो कि कह रहा है आपको। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये अब फैमिली के अंदर हम बात तो ज़रूर कर रहे हैं, अजहर साहब ने अपनी फैमिली में काम किया, बाहर लोगों को बताया, लेकिन आई एम श्योर कि ये कितना मुश्किल काम होगा इस माइंडसेट के साथ जहाँ पर लोग को कुछ बर्दाश्त नहीं करते इन मामलात के ऊपर। और ये यकीनन ये अब लिटरेसी होनी चाहिए कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है, हमने किस तरह से प्रोग्रेसिव रहना है, हमने किस तरह से अपनी आइंदा आने वाली जनरेशन को बचाना है डिफरेंट बीमारियों से। नॉट जस्ट थैलेसीमिया बट जो टेस्ट होते हैं मैंडेटरी वो वैसे भी करवा लेने चाहिए, वो वैसे भी उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगर करवा लें। अगर आपकी फैमिली में कोई इशू है और आपको लगता है कि कोई मेजर डिजीज़ जो है जो कि जेनेटिक है और आगे आपके बच्चों में मुंतकिल हो सकती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टेस्टिंग की तरफ जाएँ। साहब, अभी अजान को कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ब्लड लगाने की ज़रूरत होती है? मैं क्योंकि बेसिक से इसलिए भी शुरू करना चाह रही हूँ बिकॉज हमें नहीं पता कि बोन मैरो जब हो जाता है तो उसके बाद कितनी बेहतरी होती है, कितने % आपके अंदर सिम्टम्स रहते हैं, तो कैसी तबीयत रहती है अब इनकी?
بون میرو ٹرانسپلانٹ جب فیل ہو جاتا ہے تو بچہ اپنے سیلز کے اوپر دوبارہ جو اس کے سیلز پہلے سے ہوتے ہیں اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا سٹیٹس دوبارہ ہے. بون میرو جب ٹرانسپلانٹ کامیاب بھی ہو جائے تو اس کا سٹیٹس چینج نہیں ہوتا، اس کا وہی میجر ہی رہے گا. وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن اس کا سٹیٹس جو ہے نا وہ وہی رہے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اپنی اسی پوزیشن پہ چلا گیا، پھر اس کو روٹین وائز اسی طرح 10 سے 15 دن کے بعد بلڈ چاہیے ہوتا ہے. تو بلڈ لگنے کے ساتھ اور بھی کمپلیکیشن، کیونکہ ہر بلڈ بیگ کے بعد ان بچوں کے اندر سب سے بڑی کمپلیکیشن یہ ہے کہ ایک ایکسٹرا آئرن بنتی ہے، اس کو فیریٹن کہتے ہیں. وہ سب سے خطرناک موت کا باعث اسی لیے زیادہ بچے جو ہیں تھیلیسیمیا کے مرتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ان کی جو باڈی ہے ان کے اندر آئرن اوور لوڈ ہو جاتی ہے. وہ ایک تو کارڈک سسٹم کو پکڑتی ہے، دوسرا جتنے باڈی آرگنز ہیں ان کو ڈیمیج کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریئیکشنز ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو ایکسٹرا فیریٹن بنتی ہے نا وہ خطرناک ہوتی ہے. وہ تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے آج کل تو علاج یہ ہے کہ اورل میڈیسن آ گئی ہیں، انجیکشن بھی آ گئے ہیں جو ایکسیسو آئرن کو نکالتے ہیں. جی آئرن کو نکالنے کے لیے. تو اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے. بچے کو رول ماڈل کے طور پہ اس لیے آج پیش کر رہا ہوں کہ پچھلے تقریباً 5-1 سال سے میرا بیٹا جو ہے نا فیریٹن لیول اس کا نارمل رینج پہ، ابھی 1 مہینہ پہلے ہم نے ٹیسٹ کروایا 166، لیکن میکسیمم 90% تھیلیسیمیا میجر جو بچے ہیں ان کا فیریٹن لیول جو ہے نا وہ ہزاروں کے حساب سے چل رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. میرا ادارہ جو ہم نے رجسٹرڈ کروایا اذان کے نام پہ، پہلا فوکس یہی ہے کہ بلڈ کے اوپر تو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ ان بچوں کی جو ہے نا آئرن چلیشن ہے اس کو کوالٹی بنائیں تاکہ یہ بچے جو ہے نا یہ اگر ان کی ایچ بی اور کنٹرول میں رہے اور فیریٹن کو ہم قابو میں رکھیں تو یہ نارمل بچوں کی طرح زندگی. اب دیکھیں یہ وہ بات ہے جو کہ واقعی بہت کم جگہ شاید ڈسکس ہوئی ہوگی کہ زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے تھیلیسیمیا کے بچوں سے متعلق کہ ان کو بلڈ ڈونیشن چاہیے، بلڈ ہر 15-20 دن بعد جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی بلڈ پہنچانا ہے. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک ڈفرینٹ ڈومین پہ کام کریں کہ نہیں وہ جو فیریٹن لیول ہے، وہ جو آئرن لیولز باڈی میں بڑھ جاتے ہیں ڈیو ٹو دیٹ بلڈ، وہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ اس کی اویئرنیس ہو، کتنا ضروری ہے اس پر کام ہونا. اذان، یور میسج فار دا ڈے، آج کوئی بات جو کرنا چاہتے ہو جو اس پر بچے آپ کو سن رہے ہیں جو کہ تھیلیسیمیا کے ہیں، کس طرح سے آپ انہیں موٹیویٹ کر سکتے ہو؟ واٹس یور میسج؟ میرے میسیج ہے نوجوانوں کے لیے کہ اپنا ٹیسٹ کروائیں اور زیادہ سے زیادہ تھیلیسیمیا فائٹرز کو بلڈ ڈونیٹ کریں. اور تھیلیسیمیا فائٹرز کے لیے میرے پاس میسیج ہے، ثابت قدم رہیں، ہمت اور حوصلہ رکھیں، اللہ آپ کو ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ. اور ابھی ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ دوبارہ سے ہو رہا ہے؟ جی سر، دوسرے کے پروسیس میں ہے، لیکن سیکنڈ جو ہے نا آلریڈی میڈیسن باڈی کے اندر یہ جو کیمو تھراپی ہے یہ لائف ٹائم چلتی ہے، پہلے اتنی ہو چکی ہے. تو وہ پھر سیکنڈ کے لیے تھوڑا کمپلیکیشنز یہ آ رہی ہیں کہ ہم نے چیک کیا ہے کہ اس کے رزلٹ ذرا کم ہے. اس کے لیے ابھی ہم مزید سوچ رہے ہیں. کتنے عرصے کے بعد کروانا پڑتا ہے یہ؟ کیا کوئی سیشنز ہوتے ہیں؟ فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ تقریباً 6 مہینے جو ہے نا اس کا ٹائم ہے. بچہ جو ہے نا وہ انتہائی نگہداشت میں 6 مہینے رہتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر پھر اس کی کنڈیشن دیکھ کے پھر اجازت دیتے ہیں کہ یہ باہر نکلے، آگے پیچھے باقی ماحول میں جا کے چل پھر سکتا ہے، باقی ایکٹیویٹیز کا. چلیں اللہ آپ کو صحت دے، اسی طرح سے آپ مسکراتے رہیں. اور جو بون میرو ٹرانسپلانٹ اس وقت آپ کا پلان ہے، اللہ کرے اس میں کامیابی ہو. اور یہ اس لیے بھی اب بات ہو رہی ہے کیونکہ جب ہم کامیاب کیسز دیکھتے ہیں تو زیادہ حوصلہ بھی مل رہا ہوتا ہے، لوگ زیادہ موٹیویٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ پھر اس کے اکارڈنگلی پلان بھی کرتے ہیں. بٹ میں پھر کہوں گا جیسے ہم نے آغاز میں بات کی تھی، پریونشن از ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ کہ اچھا بلڈ لگے گا، بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز پہ بات کرنا، اچھا فیرن لیولز کا بڑھ جانا، جان لیوا ثابت ہونا، یا جس طرح مجھے آج پتہ چلا کہ جیسے کیمو تھراپی بھی ہوتی ہے اگر بون میرو ٹرانسپلانٹ آپ نے کروانا ہو تو اگین اس کے اپنے بڑے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، پینفل بھی ہوتے ہیں. بیماری سے اتنا تنگ نہیں آتے جتنے کہ ہاں کیمو تھراپی سے آ جاتے ہیں. تو اس سب میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے اس کی پریونشن. ٹیسٹ ہونا اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اگر ہم سب کو معلوم ہے، اچھا یہ چھوڑ دیجئے کہ شادی کے وقت ٹیسٹ کرانے آپ نے، ویسے ہی کرا لو یار. سر جی میں تو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری جب میں تو ریکمینڈ کروں گا جب ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا اسی وقت ایچ بی الیکٹروفوریسس کروا لینا چاہیے، کیونکہ اس
کا لائف ٹائم وہ اسٹیٹس چینج نہیں ہوتا. آپ اسی وقت کروا کے رکھ لیں, جب وہ جوان ہوگا, بڑا ہوگا, اس کی شادی جب کریں گے آپ کو اسٹیٹس پتہ ہوگا. اگر وہ مائنر ہے تو پھر لازمی لڑکی کا آپ مائنر کا ٹیسٹ کروائیں. اگر وہ نارمل ہے تو وہ لڑکی نارمل, اگر نہ بھی ہے اگر وہ مائنر ہے تو پھر بھی وہ چل جائے گا. بڑی مناسب بات ہے کہ ٹیسٹ تب کرائیں جب کسی ایک کو پتہ ہے, اور وہ ایک کو تب پتہ ہوگا جب پہلے سے ٹیسٹ ہوا ہوگا, تو وہ شادی کے وقت نہ صحیح پہلے کرا کے رکھ لیں. سر بہت شکریہ, آذان بہت شکریہ, آپ کے ساتھ موجود تھے. آج کے دن کی مناسبت سے ہم بات کر رہے تھے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا, ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف کمپلین کرتے ہیں, حکومت نے یہ نہیں کیا, اداروں نے یہ نہیں کیا, ہم مینجمنٹ سے خوش نہیں ہیں, یہ چیز ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, لیکن ہم خود سٹیپ نہیں لے رہے ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود سٹیپ لے دیتے, وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں یہ ٹھیک نہیں لگ رہی چیز, ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, ہم اس کو بہتر اور اچھا بنا سکتے ہیں. اب ایک بہت ہی زبردست سٹوری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. اٹک کی تحصیل ہزروں میں قائم گورنمنٹ اسکول نمبر 1 جو ہے, ہائی اسکول نمبر 1, اس کی اگر بات کی جائے تو اس کی دیواریں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں جی, رنگ برنگی ہے, خطاطی ہوئی ہے, اس کی دیواریں بولتی ہیں. وہاں پر آپ کو میسیجز نظر آئیں گے, خوبصورت خطاطی اس کے اوپر ہوئی ہے. اب یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے, یہ دیا ہے جی تنویر احمد قریشی نے, جو کہ اسی اسکول میں بطور کلرک کام کرتے ہیں. اچھا, دن میں دفتری کام کرتے ہیں اور شام کو برش تھام لیتے ہیں, قلم تھام لیتے ہیں, اور جو ہے نا دیوار کو پینٹ کرنا, اس کو خوبصورت بنانے میں وہ لگ جاتے ہیں. اچھا, اب یہ ٹیلنٹ ان کے اندر تھا. اب دیکھا جائے تو اچھا آپ نوکری کر رہے تھے, پیسے مل رہے تھے, کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ اتنے سارے سوال آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارا تھوڑا سا مسئلہ یہ والا یہاں سے کہ ٹھیک ہے, کافی مسئلہ ہے ہمارا یہاں سے کہ ٹھیک ہے, ہو رہا ہے, چل رہا ہے نظام, ہمیں کیا پڑی ہے ایکسٹرا کچھ کرنے کے لیے. لیکن دیکھیں یہ سوچ جو ہے وہ تنویر کو آئی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے جس سے میں یہ چیز بدل سکتا ہوں. اگر مجھے دیواریں نہیں اچھی لگ رہی, یا میں ان کے تھرو, اپنے ٹیلنٹ کے تھرو کوئی میسج دے سکتا ہوں, تو وہ میسج میں ضرور دوں. تو آج یہی انسپریشنل سٹوری ہم آپ کے سامنے لے کر آئے اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تنویر احمد قریشی سے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کیا یہ سوچ آپ کی کیسے بدلی, ویسے جو ایک عموماً ہماری ہوتی ہے, کام کر رہے ہیں نا جی, نوکری ہو رہی ہے, ہمیں کیا لگے, پیسے مل رہے ہیں, یہ تو اسکول کا کام ہے, انتظامیہ کا کام ہے. جی, یہ کریڈٹ میں دینا چاہوں گا ہماری جو پرنسپل ہیں خالدہ جبین صاحبہ, ان کو ماشاءاللہ آرٹ سے لگاؤ بھی ہے, وہ خود بھی آرٹ کا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہیں. تو انہوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی اور مجھے موٹیویٹ بھی کیا اس حوالے سے کہ ہمارے اسکول کی جو دیواریں ہیں وہ مطلب بصورت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ باقی اسکولز میں اگر آپ دیکھیں تو فلیکسز لگے ہوتے ہیں یا ہینڈ رائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے, کوٹیشنز وغیرہ. تو ہم نے مشورہ کیا, میں نے اپنی پرنسپل صاحبہ کے ساتھ, کہ ہم کچھ ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں, اور میرے اندر یہ ٹیلنٹ بھی ہے الحمدللہ, تو چلے ہم اپنے ادارے کو اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں. تو ہمارے جو اسکول کے وہ دروازے تھے کافی پرانے بوسیدہ, تو میں نے بس اس پہ کام شروع کیا. میں نے کہا اس پہ کچھ ہم آرٹ کا کام کرتے ہیں, اور جو اچھا بھی لگے گا اور تھوڑا باقی اسکول سے مختلف بھی ہوگا. زبردست. تو پھر یہی ہوا کہ میں نے کام شروع کیا. کام شروع کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے حوصلہ افزائی ملتی رہی اسکول سے, اساتذہ سے, آس پاس سے. جی. تو ماشاءاللہ میں نے ابھی اپنے اسکول میں اگر آپ دیکھیں تو ایک آرٹ گیلری کے حوالے سے, مطلب اس کو میں نے آرٹ گیلری ایک بنا دی ہے. مجھے آرٹ گیلری بنانے کی ضرورت نہیں ہے باہر, وہی میری آرٹ گیلری بھی ہے, وہی میرا اسکول بھی ہے. جی, وہی میرا اسکول بھی ہے, اور بچے سیکھ بھی رہے ہیں, اور میرا جو کام ہے وہ مجھے ابھی بہتری بہت آ گئی ہے الحمدللہ. اچھا, تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں. جب آپ اسکول میں کلرک نہیں تھے, اس سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے, روٹین کیا ہوتی تھی؟ چونکہ یہ جو شوق تھا صرف شوق نہیں ہے, پرابلی شاید آپ نے پروفیشنلی بھی اس کو پریکٹس کیا. جی, میری شاپ تھی جاب سے پہلے. اچھا. جی, اور میں کمرشل کام کرتا تھا.
پھر اس کے بعد جاب مل گئی. اصل میں ہمارے پاس نا ہزروں میں یا ہمارے ڈسٹرکٹ اٹک میں دیکھ لیں تو اسکوپ نہیں ہے اس چیز کا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو, بچوں کو فائدہ ہو, کچھ سیکھ سکیں. پھر معاوضہ اگر ہم محنت کرتے ہیں تو اتنا معاوضہ نہیں ملتا. یعنی جس وقت آپ نے وہ شاپ چھوڑ کے ایز اے کلرک جاب کی تو کیا اس وقت وہی مائنڈ سیٹ تھا لڑکے کی نا سرکاری نوکری ہونی چاہیے؟ یہ ہے نا ذرا پاکستان میں سرکاری نوکری ہوگی تو کام ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ تو رشتے والے معاملے پہ ہوتا زیادہ, تو کیا پتہ اس کی معاملہ چل رہا ہو. سرکاری نوکری ہوتی ہو تو بس. اصل میں جب میری جاب سٹارٹ ہوئی ہے تو شاپ بھی تھی ساتھ, میں نے چھوڑی نہیں ہے. اچھا, فرسٹ ٹائم میں جاب کرتا تھا اوکے, اور سیکنڈ ٹائم شاپ کو. اچھا, آپ نے کنٹینیو کیا دونوں کو؟ جی. پھر اس طرح کرتے کرتے جب یہ فلیکسز کا دور آ گیا تو کام جو وہ کم ہو گیا بہت آرٹ کا. ذرا پرنٹنگ ساری آ رہی ہے. پھر شاپ چھوڑ دی میں نے. اوکے, اس کے بعد پھر جو اس طرف آ گیا, مطلب آپ نے کہا کہ چلو پھر اب میں ایز اے گورنمنٹ جاب کر کے. جی, گورنمنٹ جاب کرنی ہے جی. زبردست. جی, اور باقی میں الحمدللہ اپنے اسکول میں یہ بلا معاوضہ کام کر رہا ہوں. اچھا جی. اور کتنے گھنٹے لگانے پڑتے ہیں آپ کو اپنے, دیکھیں ایک تو آپ کی روٹین کی جاب ہوگی, آپ اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد پھر کتنے گھنٹے آپ اپنی آرٹ گیلری کو دے رہے ہیں جو کہ اسکول میں ہی ہے؟ جی, اصل میں شام تک کرتا ہوں کام. اچھا جی, شام تک کرتا ہوں, یہ میرا شوق بھی ہے اور میں یہ اپنے اسکول کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ بھی ہے. اور مجھے اب بہت خوشی ہوتی ہے اپنے اسکول میں جا کے, کیونکہ بہت اچھا ماحول وہاں پہ ایک بن گیا ہے, بچے بھی خوش ہو رہے ہیں اس ماحول میں. اور آپ کا کام بھی بڑا زبردست ہے, اس وقت ہم دکھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ رنگوں سے آپ نے کس طرح سے کھیلا ہوا ہے, کتنی خوبصورتی سے آپ نے منظر پیش کیا ہوا ہے. آپ نے کچھ دروازے بھی؟ جی, میں نے زیادہ دروازوں پہ کیا ہے. اچھا, مجھے یہ لگا جیسے دیوار کے اوپر ایک دروازہ ہے اور دیوار پہ دروازہ پینٹ کیا, بٹ وہ دروازہ ایکچوئل ہے اور اس کو آپ نے پینٹ کیا. واہ بھائی واہ, یہ دیکھیں ذرا, یہ اسکول کا ہے منظر, آئی ایم شیور یہ جو آپ ابھی دکھا رہے ہیں. جی, یہ ہماری ہیڈ مسٹریس کا آفس ہے یہ والا. اوکے, یہ ان کے آفس. اور رنگوں سے بہت خوبصورت آپ نے کھیلا ہے, بڑا پیارا سا انداز ہے. اچھا, یہ مجھے تو یہ تصویر دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے کوئی بچوں کی کلاس ہوتی ہے نا, لیکن یہ انٹرنس گیٹ ہے. انٹرنس گیٹ ہے یہ. اچھا, کہ گیٹ ہے یہ اندر کی طرف سے. اوکے, یس, یہ گیٹ. اچھا, ایک دفعہ مجھے لگا کہ دیوار کے اوپر. اچھا, ویسے دیکھیں کتنی اچھا لگتا ہے کہ بچے ایک ٹپیکل دروازہ دیکھتے, ایک انٹرنس ہوتی ہے اور بچے بعض اوقات بور بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تو خوبصورت رنگ دیکھ کے ایک خوشگوار موڈ کے ساتھ جب وہ اسکول انٹر ہوتے ہوں گے, اس کا موڈ چینج, پورا دن جو ہے ان کا اچھا گزرتا ہے. اور یہ ہوتا ہوگا نا جیسے ایک دن بچے آئے ہیں وہ ایک دیوار پوسیدہ حالت میں, جی, اگلے دن آئے ہیں اور دیکھنے کے دیوار سرپرائز ہوتا ہے ان کے لیے, حالات بدل دیے, جذبات بدل دیے. آپ کے پاس آتے ہیں کیا کہتے ہیں, تھینک یو بولتے ہیں؟ جی, اس طرح بچے بھی آتے ہیں اور دیکھیں یہ ٹیلنٹ کافی بچوں کے اندر پہلے سے موجود بھی ہے, تو بچے مجھ سے رہنمائی کافی لیتے ہیں, سیکھتے بھی بچے. جی. اور آپ کو جوائن بھی کرتے ہیں کیا؟ جوائن اصل میں وہ ان کی کلاسز کا ٹائم ہوتا ہے نا, وہ تو پراپر وہ نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ بریک ہو ان کی یا پیریڈ فری ہو, آتے جاتے مطلب سوال بھی کرتے ہیں بچے جو جن کو شوق ہے اس سے لگا ہوا ہے آرٹ سے. تو ہمارا ماشاءاللہ ابھی کافی اچھا ماحول ہو گیا اسکول کا. اب تو تقریباً پورے اسکول کی دیواریں آپ نے رنگ دی ہیں. جی, یہ ابھی جو آپ نے پکچرز وغیرہ دیکھی ہیں یہ ہمارا اسکول کے 2 پورشن ہیں نا, یہ سٹارٹ والا پورشن ہے, تو یہ اس طرف کام کمپلیٹ ہو گیا. اب دوسرے پورشن پہ جی ابھی شروع ہو گیا کام, تو وہاں پہ تقریباً میں نے 2 پینٹنگ کمپلیٹ کر لی ہیں. تیسری جو ہے وہ ابھی پروسیس میں ہے. جی, تو یہ جو اپنے روٹین کے آورز کے بعد اب کام کرتے, گھر سے کال نہیں آتی تنویر گھر واپس آ جائے؟ اصل میں یہ میں دیکھیں کریڈٹ اپنی فیملی کو بھی دوں گا کہ وہ بھی کوپریٹو ہے میرے ساتھ, کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اسکول میں کام کر رہا ہے, تو کافی متاثر ہوتے ہیں میرے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو ایکسٹرا کام کر تو امی کہتے ہیں کارتے کبھی کم نہیں کیتا, باہر جا کے کام کر رہے. ہاں یہ ہوتا ہے نا, وہ ایکسٹرا کام کے باہر کر لیکن الحمدللہ میرے والدین بھی, میری فیملی بھی, وہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں. ان کی طرف سے کبھی مجھے اس طرح مطلب وہ ڈسکریج نہیں کرتے, انکریج کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا آپ کے خاندان کا کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہو یا کوئی جاننے والا بچہ ہو تو وہ بھی گھر جا کے بتائے. اصل میں یہ جو ٹیلنٹ ہے نا, یہ ہمارا یہ وراثت میں ملا ہے ہمیں. اچھا,
تو اس وجہ سے سارے قدر کرنے والے نہیں ہیں. فیملی میں اور لوگ بھی ہیں, کون کون ہیں آپ جی کے جی باقی میرے بہن بڑے بھائی؟ بھائی رفیق قریشی جو میرے سب سے بڑے بھائی ہیں, ہم 4 بھائی ہیں, تو وہ بھی آرٹ کا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے تھے. Nice. تو تقریباً وہ 92-93 میں پھر ملک سے باہر چلے گئے تھے. بچپن میں نے ان کو دیکھا, مجھے شوق پیدا ہوا, اس کے بعد پھر میں نے شروع کیا. پھر میرے ایک دوست ہیں ساجد حسین, تو ان کے پاس میں نے شاپ پہ کام کیا کچھ عرصہ. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ. پھر ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کی میں نے ایز اے کیلیگرافر ٹیچر. جی تو وہاں پہ تقریباً 3-4 سال میں نے بچوں کو رائٹنگ وغیرہ ڈرائنگ وغیرہ سکھائی ہے. آپ تو میں ابھی دیکھ کے یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا ذرا بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز کام کافی زیادہ ڈیٹیلڈ کام ہے اور کافی پروفیشنل نظر آ رہا ہے کہ آپ نے پروفیشنلی اس کو. اور ہمارے اسکول کی یہ خوش قسمتی ہے ماشاءاللہ کہ ہمیں اتنی اچھی جو ایڈمنسٹریٹرس ہیں وہ ملی ہیں, اور ہمارا جو اسٹاف ہے وہ بھی کافی کوآپریٹیو ہے, بشمول ہمارے جو کلاس 4s ہیں. ہمارے کلاس 4s ابھی 2 جو ہیں لوگ وہ LPR پہ گئے ہوئے ہیں, اس کے باوجود وہ 1-2 دن چھوڑ کے آتے ہیں اسکول میں اور پراپر اسی طرح کام کرتے ہیں. اچھا, حالانکہ لیو پہ. جی لیو پہ ہیں. اور اسی طرح ہمارے اسکول کی ٹیچر ہیں کرن فاطمہ, تو وہ آرٹ کا بڑا اچھا کام کرتی ہیں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے اپنی کلاسز میں, پیپر ورک وغیرہ. تو اب آپ کی تو ٹیم بن گئی ہے. جی جی, اور وہ ٹیم آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں آگے. اور سب سے اچھی بات میں اس میں کہوں یا کیا کہوں, بلا معاوضہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بٹ چلے محنت جو ہوتی ہے وہ تو نظر آ رہی ہے. بلا معاوضہ بھی کرتا ہوں, اور باقی جو پینٹ وغیرہ کا خرچہ ہے وہ بھی میں اپنے پاس سے کرتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی ویسے؟ بس اصل میں ہمارا جو اسکول ہے, ویسے کافی سارے ایسے اسکول ہیں جن میں بجٹ بہت کم ہے. اچھا. اور بجٹ کم ہونے کی وجہ سے ہمیں تو ظاہر بات ہے, میں وہاں پہ آفس میں ہی ہوتا ہوں, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کتنا بیلنس ہے ہمارے پاس, بینک بیلنس. تو پھر میں کیسے مطلب وہ نہیں, یہ بات بھی ٹھیک ہے, وہ میں ادارے پہ بوجھ ڈالنے کی بات نہیں کری, بٹ میں اس پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ اسکول پہ کام ہو رہا ہے تو وہ سب کے لیے ہو رہا ہے, وہ صرف ایک کسی شخص کے لیے نہیں ہو رہا. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ ہر مہینے جو ہے وہ ہر کوئی پول ان کرے پیسے جتنی جس کی کیپیسٹی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی نے ہزاروں ہی جو ہے وہ ڈونیٹ کر دینے, لیکن وہ ہوتا ہے کہ آپ ڈونیشن میں اس کو نہیں کہوں گی, بٹ پیسے جمع کرتے ہیں آپ تاکہ آپ اپنے ادارے پہ لگا رہے ہوں, شوق بھی پورا ہو رہا, کسی ایک پہ اس کا برڈن بھی نہ پڑے. بٹ اٹس ریئلی گڈ کہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کے اوپر برڈن بھی نہیں پڑتا اور آپ بہت اچھے سے اس کو آگے لے کر چل بھی رہے ہوتے ہیں. ہماری ایڈمنسٹریٹر جو ہے نا خالدہ جبین صاحبہ, وہ بھی میرے ساتھ ایک جیسے ہی وہ آرٹ کا کام بھی کرتی ہیں, اور وہ بھی اپنے اوپر بھی وہ برداشت کرتی ہیں. چلو یہ اچھا ہے, ٹیم آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, تو ایک پہ برڈن نہیں ہے, آہستہ آہستہ اور لوگ بھی سارے آگے. یہ ہے کہ ہم بہت مشکل سے مینیج کر رہے ہیں, مشکل سے مینیج ہو رہا ہوگا آئی ایم شیور, کیونکہ آج کل پینٹ ہی اتنا مہنگا ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں مٹیریل ہی اتنا مہنگا ہو گیا کہ صرف مٹیریل کاسٹ بھی مل جائے تو چلے, میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ٹائم میں لگا رہا ہوں یا جو میری محنت ہے, حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اس کا بھی معاوضہ ملنا چاہیے, بڑا میں بھی یہی بات کرنے والی تھی, ملنا چاہیے. بٹ لیکن فار ناؤ چلے اگر سے مٹیریل کاسٹ بھی انیشلی پورا ہو جائے تو آئی تھنک وہ ایک برڈن تھوڑا کم ہو جاتا ہے. محنت کسی کی لگ رہی ہے لیکن پاکٹ سے کوئی چیز نہیں جا رہی. تو یہ چلیں ان چیزوں پہ ظاہر ہے کام ہونا چاہیے, ہماری اپنی سجیشنز ہوتی ہیں, اور والنٹیئر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ بیکاز ہمیں والنٹیرزم کی بھی بہت ضرورت ہے. ہماری کمیونٹیز کی بات کی جائے وہاں پر آگے بڑھیں. اچھا, اب یہ بڑی اچھی ایک انسپریشن ہمارے سامنے ہے کہ ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا جی, ہمیں اپنی گلی محلے کی دیواریں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں, کوئی ایک اسپیسیفک کارنر ہوتا ہے گلی کا, ہمیں لگتا ہے کہ اچھا وہ نہیں ہے, عجیب عجیب چیزیں وہاں پہ لکھ دیتے ہیں, کوڑا نہ پھینکیں یا فلانا فلانا فلانا. تو اب یہ والی چیز ہوتی ہے کہ اس دیوار کو آپ ایک خوبصورت بنا دیں, اور یقیناً ایک کمیونٹی کے اندر کوئی نہ کوئی آرٹسٹ تو ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی, بیکاز اتنا ٹیلنٹ تو ہے ہمارے ملک کی اگر بات کی جائے. تو آپ میں سے جو بھی ہے وہ اپنی ایک ٹیم بنا سکتا ہے, اپنی کمیونٹی لیول پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے خوبصورت جو ہے وہ اپنی گلی کو بنا سکتے ہیں, اپنے محلے کو بنا سکتے ہیں, اپنے گھر کے باہر اپنی اسپیسز کو, تو بڑی پیاری لگتی ہے. اور ایک تو سیٹسفیکشن ہوتی ہے, ایٹ دی سیم ٹائم ایک چیز جو بہت اچھی لگتی ہے اس میں وہ یہ کہ آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی تو ہوتا ہے نا سبین آپ کے اوپر, کہ اگر آپ کا آس پاس
کا ایریا صاف ہے, اس میں اچھے اچھے رنگ ہیں, تو وہ آپ کو ایک بھلا سا ایک جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ دیتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کام کر رہے ہوں. اور بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ یہ تو ایک کہانی ہمارے اسکول سے متعلق, لیکن ہمارے گلی محلوں میں ہمارے آس پاس یہ مت سوچا کریں یہ میرا کام نہیں ہے, یا یہ میرا ایریا نہیں ہے, یا یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, مجھے پیسے کتنے ملیں گے. ہاں, ہر وقت اس بارے میں نہیں سوچا جا سکتا. تو آپ کو کبھی کبھی اپنے اوپر, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے آس پاس کے لیے, اس ماحول کو اچھا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے. اس کو واقعی ذمہ داری کے طور پر ادا کرنا چاہیے. تو تمیر صاحب آپ نے تو واقعی بڑی زبردست مثال قائم کی ہے. اور کوئی میں یہ ضرور چاہوں گی کہ میسج آخر میں ضرور دیں ہمارے ناظرین کو کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے اپنے لیول پہ, کیا سوچ آپ کی ہے, کیسے یہ سوچ اپنے اندر اجاگر کر سکتے ہیں سر. اصل میں دیکھیں کہ میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے, تو اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور کوشش کریں کہ اس آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ اس کا دوسروں کو فائدہ ہو, اور حلال کو ترجیح دیں اور خلوص سے کام کریں. انشاءاللہ کامیابی اسی میں ہے. جی بالکل ایسے صاحب, بہت شکریہ ساتھ موجود تھے, اسپیشلی آپ ٹریول کر کے آئے حضروں سے, وی آر ٹرولی آنرڈ. ناظرین ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور آج کا ہمارا موضوع ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, کیسے ہم اس کو اور اوپر لے کر جا سکتے ہیں, اور بالخصوص خواتین کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے, کیا رول ہو سکتا ہے. اور جب ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو بدلتی دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں ذرا اے آئی کا بڑا رول ہے, اور اے آئی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. اس میں اکثر یہ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا کورسز یا سرٹیفکیٹس دیٹ آر ویری ویری امپورٹنٹ. پلس یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بچے اسٹوڈنٹس کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے. سم ٹائمز بچے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں ہم اس کو تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں ایکسٹرا سبجیکٹس پڑھنے پڑ رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا آپ نے ایک بڑا مسئلہ اٹھایا ہے یہاں پہ, بیکاز واقعی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کمپلین بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اب ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیں, بٹ ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیں, وہ ایکسل کرنا چاہیں, ڈگریز لینا چاہیں, تو ان کی کمپلینس جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو رہی ہوتی کہ اچھا ادارہ ہمیں یہ نہیں دے رہا, ادارے سے ہمیں یہ نہیں مل رہا, ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن یہ نہیں, ہمیں پڑھانا اس طریقے سے چاہیے, تھیوری کم ہونی چاہیے, پریکٹیکل زیادہ ہونا چاہیے, ہمارے ٹیچرس ایسے نہیں, اور ایسے بہت سارے کوشچنز جو ہیں وہ مائنڈ میں ہوتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے شعیب کہ اسی وجہ سے ہمارا بہت سارا جو ٹیلنٹ ہے اسے کمپلین کرتے کرتے بس اسی باکس کے اندر رہ جاتا ہے, اور باہر نہیں نکل پاتا کہ پاکستان کے لیے یا پھر اس فیلڈ میں اوور آل کچھ اچیو کر سکے, آگے بڑھ سکے. لیکن ایسے ہی جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کمپلین سے نکل کے اپنا راستہ بنا کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اور سب کے لیے ایک مثال بنتے ہیں. اور ایسے میں آج ایک خاتون سے ملاقات کروانے ڈاکٹر بشرا مرزا سے آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے. اس وقت وہ فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اس سے پہلے بھی کئی اداروں میں وہ کام کر چکی ہیں. اس وقت بھی قائد یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں, چونکہ ظاہر ہے ابھی تو ڈیپوٹیشن ایز اے وائس چانسلر, اس کے علاوہ بھی وہ وائس چانسلر رہ چکے ایک اور ادارے کی بھی, ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کام کر چکے. میں پڑھا تھا ماشاءاللہ اتنا کچھ انہوں نے کیا ہے. کیمبرج یونیورسٹی سے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک انہوں نے کیا یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا سے. آج اس کے علاوہ جو سائنسی تحقیق ہے اس کے میدان میں جو ان کی نمایاں خدمات ہیں اس کے اطراف میں حکومت پاکستان نے ان کو 2017 میں تمغہ امتیاز سے نوازا ماشاءاللہ. اینڈ لاسٹ ایئر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی پرائڈ آف پرفارمنس ان کو نوازا گیا. تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, مطلب جو دیگر ملکوں سے ان کو نوازا گیا, ہم ان سے خود ہی پوچھتے ہیں ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر بشرا مرزا از ود اس ٹوڈے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ جس مقام پہ آج ماشاءاللہ آپ پہنچی ہیں کس کو کریڈٹ دیتی ہیں اور کیا سمجھتی ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جی. اللہ میاں آپ کو صلاحیتیں دیتا ہے اور پھر اللہ میاں ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی استطاعت دیتا ہے. یقیناً آپ کی فیملی کا ساتھ ہوتا ہے, آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, اور آپ کے سینئر کلیگس, آپ کے مینٹورز کی بہت امپورٹنٹ اس پہ رول ہوتا ہے, اور پھر اوبویسلی آپ کی اپنی محنت اور کاوش
دیکھیں اینڈ پہ بڑی امپورٹنٹ بات کی اپنی محنت. یہ دیکھیں محنت بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ صلاحیت کا ہونا, لیکن اس کو استعمال تو بہرحال اپنے خود کرنا ہوتا ہے, اور جس فوکسڈ مائنڈ کے ساتھ آپ نے استعمال کیا ہوتا ہے اس کا اتنا ہی نتیجہ پھر مل بھی رہا ہوتا ہے. وہ دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں, میں قطعاً نہیں کہتا امپورٹنٹ نہیں ہے, ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اپنی محنت بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیا آپ نے اس باکس سے نکلنا ہے کسی طریقے سے. ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کمپلین کرتے کرتے ٹیلنٹ ہمارے اندر ہوتا ہے, لیکن ہم کسی بھی طریقے سے اس کو پریکٹس نہیں کر پا رہے ہوتے, اس سے کچھ آگے مثبت اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے آگے اپنی محنت سے آگے لے کر چلنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آج کل کے سینیریو کی اگر بات کی جائے تو ہمارے بچے, ایون میں بھی جب یونیورسٹی میں تھی, آپ بھی یقیناً, تو ہم یہ سنتے تھے, ہم بھی کمپلین بہت کرتے تھے. ہم کہتے تھے اچھا ہمیں تھیوری بہت پڑھائی جاتی ہے, بس کلاس میں ایک لیکچر دے دیا جاتا ہے, ہمیں اپنا ٹیلنٹ اس طرح سے نکھارنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا کسی طریقے سے. سو کمپلیننگ نیچر ہماری بہت زیادہ ہے. کیا آج کے اسٹوڈنٹس بھی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے, نکل پاتے ہیں اس باکس سے؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن ایک ہمارا اوور آل ٹرینڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں اور اپنی طرف سے ایفرٹ اتنی شاید نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ادارے کو زیادہ سہولتیں دینی چاہیے اور ٹیچرز کی اچھی زیادہ بہتر تربیت ہونی چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, میں اس سے بالکل متفق ہوں. خاص طور پہ آج کل کے دور میں اتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں, اتنی جلدی نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جس کے لیے یقیناً ہمیں اپنی یونیورسٹیز کے معیار کو ان ٹرمز آف پرووائڈنگ دی فیسلٹیز, ان ٹرمز آف ٹیچرز ٹریننگ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ ریکوائرمنٹس بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ ہمارے بجٹ کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اتنی اچھی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر پاتے. کچھ ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ میں ٹائم لگتا ہے, حالانکہ بہت سارے ادارے ہیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, اس کے علاوہ پنجاب کی چونکہ یونیورسٹی کو میں ہیڈ کر رہی ہوں تو پنجاب HEC بھی اپنی طرف سے ٹیچرز کی ٹریننگ کے پروگرام لے کے آتے ہیں. یونیورسٹیز اپنے طور پہ بھی ایفرٹ کرتی ہیں, لیکن ساری دنیا, انفیکٹ نہ صرف پاکستان جیسے ملک بلکہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بھی لوگ یہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ پیس رکھنا مشکل ہو رہا ہے. جتنی تیزی کے ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, جتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سائنس کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاب مارکیٹ ہے, اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہوں گی کہ آج کل کے دور میں, آج سے 10 سال 20 سال 30 سال پہلے سچویشن کچھ اور تھی. اس وقت آپ کا ذریعہ جسے کہنا چاہیے نالج گین کرنے کا صرف آپ کا استاد تھا یا وہ کتابیں تھیں جو لائبریری میں ہوتی تھیں. اور مجھے یاد ہے ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں لائبریری میں بڑی لمیٹڈ کتابیں ہوتی تھیں, اکثر پرانے ایڈیشنز ہوتے تھے, تو اس وجہ سے شاید اس زمانے میں تو اس قسم کی کمپلین کرنا پھر بھی کسی حد تک جائز تھا. لیکن آج کل کے دور میں جب کہ دنیا جہان کا سارا نالج ایک کلک پہ, جسٹ ون کلک آف اے بٹن اوے, یو نو, اور بہترین نالج, بہترین کتابیں اوپن ایکسیس میں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں, لیکچرز موجود ہوتے ہیں, یو نو, بہت سارے کورسیرا, خانز اکیڈمی, اتنے سارے فورمز ہیں جہاں پہ آپ دنیا کا بہترین نالج حاصل کر سکتے ہیں. اب ایسے دور میں میں یونیورسٹیز کے اپنے کردار اور ان کی ضرورت اپنے آپ کو امپروو کرنے سے انکار نہیں کر رہی, لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جس نے سیکھنا ہو, جس کے اندر یہ خواہش ہو, جس کے وہ سیکھ سکتا ہے, اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. آج کل کے دور میں کم از کم کوئی کمپلین کرنے کی گنجائش نہیں ہے. صحیح بات ہے جی. ہم یہ سوال ضرور رکھیں گے کہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, جس طرح کالج سے آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس, تو وہ جو پہلا ایک امپریشن ہوتا ہے نا یونیورسٹی کا, تو وہ کیا ہوتا ہے, ہم اس سوال رکھیں گے. لیکن چونکہ آپ نے ایک ٹرانزیشن کا ایرا بھی دیکھ لیا نا, پری چیٹ جی پی ٹی اینڈ ناؤ چیٹ جی پی ٹی. اب میں اسے پوسٹ ابھی نہیں کہتا ہوں کہ اٹس رائٹ ہیئر. سو وٹ ڈو یو تھنک, اس نے ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو کریٹیوٹی ہے, جو ان کا انٹلیکٹ ہے, جو ان کی کیپیبلٹی ہے, اس کو کس طرح سے مولڈ کیا ہے؟
ये देखिए एक नई टेक्नोलॉजी है और जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है उसको अडेप्ट करते करते और उसको एक नॉर्मल लेवल पर लाते लाते थोड़ा सा टाइम लगता है. एक दफ़ा आते जब नई टेक्नोलॉजी आती है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होता है, उसका गलत इस्तेमाल भी हो जाता है, उसको रेगुलेट करने का तरीका भी हमें पता नहीं होता. लेकिन वक्त के साथ साथ ये बिल्कुल ऐसे ही है. मुझे याद है एक ज़माने में जब कैलकुलेटर आया था तो लोगों का ख्याल था कि इससे तो सबकी मैथमेटिकल स्किल्स ख़राब हो जाएंगी. एग्जाम्स में अलाउ नहीं होता. हाँ, नहीं होता था. और ये कि एक आम तासुर ये था कि इनसे तो सबका हिसाब किताब ख़राब हो जाएगा. लेकिन वक्त के साथ साथ हमें उसका सही इस्तेमाल करना आ गया. हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ठीक है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को तो आपको कैलकुलेटर नहीं देना, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर हमारे बहुत सारे आजकल ऐसे एग्ज़ाम्स या सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम उनको अलाउ करते हैं कि आप इम्तिहान में भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब एक डिफरेंट लेवल की एनालिटिकल स्किल्स जो हैं, मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं, उनको असेस किया जा रहा होता है. तो मैं ये समझती हूँ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल, क्योंकि अभी नया आया है, इट्स जस्ट कपल ऑफ ईयर्स बैक के हमें पता चला है इसका और ये एक्सेसिबल हुआ है, तो उस वजह से अभी उसका सही इस्तेमाल पे सवालिया निशान हैं. बच्चों को कहाँ पे इस्तेमाल, क्या एथिकल उसका इस्तेमाल है, क्या बेस्ट उसका यूज़ है, उस पर, और टीचर्स की ट्रेनिंग के उन्होंने ख़ास तौर पे जैसे एवेल्यूएशन कैसे करनी है. असाइनमेंट्स ज़ाहिर है आप पहले देते होते थे, अब वो असाइनमेंट तो बच्चा 2 मिनट पे कर सकता है चैट, तो उसको कैसे उन्होंने असेस करना है कि कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें एम्ब्रेस करना चाहिए और उसका बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है. इसका सही इस्तेमाल हमें आना चाहिए और बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, लेकिन उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हम उस पर डिपेंडेंट ना हो जाए, वो हमें सपोर्ट करे टू रीच टू द हायर लेवल. लेकिन अब जिस तरह देखिए सपोर्ट की भी एक पर्सपेक्टिव और मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी कि लेट्स सपोज कोई आपने एप्लीकेशन फिल करनी है और वो एप्लीकेशन आपने अपनी मिशन स्टेटमेंट लिखनी है. मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए आपने चैट जीपीटी का सहारा लिया है और आपने ज़ाहिर है अपनी पर्सनल लाइफ खुद बताई है और उसको स्ट्रक्चर करके सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के और अच्छे से आपने उसको प्रेजेंट कर दिया, आपने उसको सबमिट कर दिया. आगे से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है. 2025 की हम बात कर रहे हैं, इसलिए कि आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है, तो वो प्लेजरिज्म जो है वहाँ पर आ जाता है. और वो क्या हम वाकई टेक्नोलॉजी के साथ वही कर रहे हैं जो हमने कैलकुलेटर के साथ किया है कि पहले हम स्कूल और इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ नहीं होता था, बट अब समझ आती है तो फ़ोन में कैलकुलेटर है. और अब हम जब उस दौर के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं कि ये हम क्या करते थे, इसमें ऐसी क्या बात थी कि अगर आसानी के लिए तो ये चीज़ें आई हैं ना, तो जब आसानी के लिए ये चीज़ आई है तो हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे जिस तरीके से वो है. ये स्टूडेंट्स का भी मामला है और ये वैसे भी ओवरऑल मैं आपके सामने ज़रूरी एक पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगी. जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ कि शायद हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा इसके सही इस्तेमाल को रेगुलेट करने का, कि बच्चों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और जो एवेल्यूएट कर रहे हैं उनको इसको किस तरह से एवेल्यूएट करना चाहिए. मैं दोबारा कहूँगी, मेरे नज़दीक इसको डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए. सही तरीका पता होना चाहिए कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि अदरवाइज जब अगर हमारे बच्चों को नहीं पता होगा, सारी दुनिया में ये एक हकीकत है, दुनिया आगे जाएगी और हम चली पीछे जाएगी रह अगर हम उनको रोकते रहेंगे. लेकिन अगेन ये भी नहीं है कि बस हर चीज़ आपने चैट जीपीटी में डाली और उसने जो निकाल के दिया आपने वही प्रेजेंट कर दिया. उसे पढ़ तो ले पहले. हाँ, उसको पढ़े और उसे ही पढ़ ले. उसको आप अपने मुताबिक उसको इम्प्रूव करें अपने, ताकि आपका वो पर्सनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए ना, वो एक प्लेजराइज्ड चीज तो नहीं लगे भी ना. ये तो ना हो कि आपको साफ नजर आए कि दिस इज क्रिएटेड बाय एआई, तो एटलीस्ट उसमें अपनी झलक भी होनी चाहिए. डॉक्टर साहब, छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन. ब्रेक से वापस आएंगे हम ये सवाल भी रखेंगे कि जो टीचर्स, जो उस्ताद यूनिवर्सिटी के होते हैं, जब उनके सामने फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा आता है तो वो क्या राय रखते हैं उसके बारे में. क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि वो जो स्कूल कॉलेज से बच्चा अब आ गया है वो इतना रिजिड हो गया कि यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं हम इसको ज़्यादा मोल्ड भी नहीं कर सकते. तो क्या वाकई ऐसा मामला होता है? इसके साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में ख़वातीन हमारी वो किस तरह से आगे बढ़ी हैं, हमारे बच्चों का कितना इंटरेस्ट है, वो किस तरह से इस फील्ड में एक्सेल कर सकती हैं, सब जानेंगे एक ब्रेक के बाद. रहिए हमारे साथ. वेलकम बैक जी.
राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम दोनों बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें अपना ज़रा यूनिवर्सिटी का दौर भी टाइम याद आ रहा गया है, मेरा तो बहुत ही पुराना दौर है। खैर अच्छा, आई स्टिल रिमेंबर कि जब पहला दिन था ना, जब आप कॉलेज से जा रहे होते हैं वापस, जो आपसे ब्रेक से पहले बात इंप्रेशन की बात कर रहे थे, एक जो रिजिड हो जाते हैं स्टूडेंट की बात कर रहे थे, आई रिमेंबर जो ग्रुप बन जाते हैं ना शुरू में, पहले दिन ही बन जाता है, पहले दिन के हमने पढ़ाई करनी है, हमारे ये बेस्ट फ्रेंड है, एंड विद इन अ मंथ में बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, 2-3 हफ्ते बाद समझ आने लगती है कि अच्छा ये तो कोई गलत मामला हो गया। ग्रुप में वो लोग नहीं है जिनके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी हो सकती है, और उसके बाद जो है ना मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ख़राब इन द सेंस कि आपकी कंपैटिबिलिटी उस तरह से नहीं होती। सो मुझे याद है कि मैं भी शुएब जब फर्स्ट डे था तो हमारे ग्रुप बना, और ग्रुप के नाम भी रख दिए गए थे। और आप ग्रुप का नाम क्या था? वेज नाम था, क्योंकि एक जो फ्रेंड्स थे ना हम, उनके फर्स्ट जो इनिशियल्स थे उसके आपको आखिर में जगह वेज, तो मेरे तो आखिर में मुझे जगह मिली ऑब्वियसली ऐसे होने के नाते। लेकिन उसके बाद बाकी देखिए वो एक मोटिवेशन होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हफ्ते 2 हफ्ते गुजरे, और वो पढ़ाई के लिए थी कि मुझे इतने % मार्क्स लेने हैं। हफ्ता 2 हफ्ते गुजरने के बाद जो है वो मोटिवेशन लेवल जो है वो कम हो गया। आई डोंट नो क्या रीज़न थी, बट ज़रा ये सवाल भी हम रखते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब से हम सवाल ही रखते हैं। डॉक्टर साहब, जब स्टूडेंट्स नए नए आते हैं यूनिवर्सिटी में, सो इम्प्रेशन टीचर्स पर क्या होता है उनका, क्या नज़र आता है उनको? बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे होते हैं, या कि स्कूल कॉलेज के बाद आपको लगता है कि नई चीज़ें उस तरह से ग्रास रूट लेवल की ठीक नहीं है कि जब हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं तो हम उस तरह से उनको फोकस कर पाते हैं और पढ़ा पाते हैं? देखिए, मेरा ख़्याल है कि थोड़ी सी स्टूडेंट्स को भी इस बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि स्कूल और कॉलेज में जिस तरह की टीचिंग है और लर्निंग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यूनिवर्सिटी में वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपको लेक्चर दिया गया है उसके अलावा भी आप किताबों को पढ़ें, रेफरेंस बुक्स को पढ़ें, आप थोड़ा सा रिसर्च पेपर्स की तरफ भी जाएँ। तो वो शायद बच्चों को उसकी आदत नहीं होती है, उनको आदत वही होती है कि जो क्लास में लेक्चर दिया गया था वही हमें उसी में से सिर्फ हमसे इम्तिहान लिया जाए। बल्कि मुझे याद है जब मैं पढ़ाती थी तो कभी वो मैं उनको लेक्चर देने के बाद कोई 2-3 किताबें रिकमेंड कर देती थी, तो कहते थे नहीं मैडम एक ही बताएं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा किताब से वो चीज़ पढ़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते कि एक किताब और उसका बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ना है। फिर मैं हंसती थी उनके साथ कि आप अब ये भी पूछेंगे कि इसमें से कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है, ताकि गलती से कोई एक्स्ट्रा पैराग्राफ ना पढ़ा जाए। यूनिवर्सिटी में आपसे मतलब मैं हमेशा ये चाहती थी कि एक ही टॉपिक वो एक से ज़्यादा किताबों से पढ़ें, ताकि उनको डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले। एक ही टॉपिक को मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स से एक्सप्लेन किया जाता है, तो उससे आपका एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर बनता है, एक कंप्लीट पिक्चर बनती है। तो वो मैं देखती हूँ कि अक्सर बच्चों के अंदर वो उनको ये लगता है कि ये खामखा टीचर हमें मुश्किल में डाल रहे हैं या एक्स्ट्रा हमसे काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक एलिमेंट डेफिनेटली है कि स्टूडेंट्स शुड रियलाइज़ दैट व्हेन दे रीच टू द यूनिवर्सिटी, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा सा अपना सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग और एक से ज़्यादा किताबों से पढ़ना और रेफरेंस बुक्स और रिसर्च पेपर्स बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ना निकलें यहाँ से, दिमाग खोलें, थोड़ी रिसर्च करें। अब तो खैर जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब आपको डिपेंडेंट सिर्फ नहीं रहना कि क्लास का लेक्चर क्या और आपकी किताबें आपके नोट्स हैं। अब तो हर जगह से इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, नहीं, आप पेपर में भी आउट ऑफ सिलेबस बहुत कुछ आ सकता है अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये भी बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ज़रा ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं। माशाल्लाह आपने इतना नाम बनाया, आप इस फील्ड में इतना आगे गई हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप किस तरीके से ख़वातीन को आगे बढ़ते हुए देख रही हैं? हमारी बच्चियाँ, स्टूडेंट से आप इंटरेक्ट करती होंगी, उनको कितना पैशन होता है? जी, मैं समझती हूँ कि पहली बात तो ये है कि साइंटिस्ट बनने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए कोई जेंडर का ताल्लुक इससे बिल्कुल नहीं है। हर बंदा जिसके अंदर बेसिक पैशन हो तहकीक का, समझने का, सवाल करने का, जानने का, तो वो चाहे लड़का हो या लड़की हो वो कर सकता है और करते भी हैं। मैं देखती हूँ कि हमारी बच्चियों में काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। ये अलग बात है कि एक जनरल सी परसेप्शन है कि जैसे बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो अक्सर उनकी फैमिली उनके ज़्यादा इनकरेज नहीं करती साइंस की तरफ जाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो साइंस पढ़ेंगी तो फिर उनको प्रैक्टिकल के लिए इवनिंग में ज़्यादा देर यूनिवर्सिटी में रुकना पड़ेगा। इसी तरह जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं तो जो साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले शोबे हैं वहाँ पर थोड़ा वक्त ज़्यादा देना पड़ता है लेबॉरेटरीज़ के अंदर तहकीक के लिए।
تو وہ اکثر ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ شاید یہ خواتین کے لیے سیوٹیبل نہیں ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. بچیوں میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر بھی رہی ہیں ہر لیول پہ. ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی، انٹرنیشنل لیول پر بھی، کہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ خود کو منواتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ابھی ریسنٹلی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کے اندر جتنی یونیورسٹیز تھیں پنجاب کی، ان کو انوائٹ کیا. ایک انوویشن ایکسپو انہوں نے کروائی اور اس کے اندر سب لوگوں نے اپنے اپنے جو انوویٹیو آئیڈیاز ہیں ریسرچ کے، اسٹارٹ اپس کے، وہ انہوں نے وہاں پہ ڈسپلے کیے. تو اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں، اور ایک جو کمپیوٹر کی جو آئی ٹی سے، سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ریلیونٹ جو کیٹیگری تھی، اس میں فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کی بچیوں نے فرسٹ پرائز حاصل کیا. زبردست. دیٹ کلیئرلی شوز ان کا انٹرسٹ، دیٹ کلیئرلی شوز ان کی محنت. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ جو ابھی پرائز کی بات بھی ہم کر رہے ہیں، یا ہم اکثر کمپٹیشنس کی بات کرتے ہیں، اکثر ہم پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں. یہ پروجیکٹ ہے اور بڑی ہائپ کریٹ ہوتی ہے نا کسی پروجیکٹ کی، میڈیا پہ بھی ہائپ کریٹ ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بڑی واہ واہ ہوئی اور انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پریزنٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے، ہمیں وہ کمرشلی نظر نہیں آتا. وہ جو گاڑی بنا لی، وہ جو انجن بنا لیا، وہ جو یہ کر لیا، وہ کر لیا، چرچے ہو گئے، بریکنگ نیوز چل گئی، 6 مہینے بعد معاملہ غائب، ختم. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کام تو کر رہے ہیں یونیورسٹی پہ، لیکن کیا وہ مارکیٹ کی سچویشن سے یا نیڈ سے الائنڈ نہیں ہوتا، یا کہ اس میں صرف بجٹ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں کہ کمرشلی ہم اس معاملے کو لے کر نہیں جا پاتے؟ واٹ وینٹ رانگ؟ ویل آئی تھنک اس میں سب سے دیکھیں، ایک آئیڈیا اور اس کا ایک پروٹوٹائپ ڈیولپ کرنا اور پھر اس کو ایک کمرشلی فیزیبل بنانا اور لانچ کرنا ایک میس اسکیل کے اوپر، اس کے لیے ایک پورا ایکو سسٹم چاہیے. ٹھیک ہے، اور ایک بڑی ٹیم چاہیے، مینٹورز چاہیے، ایک انوائرمنٹ چاہیے. کیونکہ ایک بچے کو، جیسے میں نے کہا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بچے ہیں، تو انہوں نے ایک ایپ تو بنا لی یا کوئی ایک پرٹیکولر پروٹوٹائپ تو بنا لیا، لیکن ان کو کمرشلائزیشن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ مارکیٹ نیڈ کیا ہے، کیسے اس کو فائنینشلی وائبل بنایا جا سکتا ہے، ایک بزنس آئیڈیا کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، یہ ان کا فیلڈ نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں ایک پوری چین چاہیے ہوتی ہے جو ان کی مینٹورنگ کرے، آگے لے کے جائے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، ہماری بچیوں نے وہاں پہ اور بھی کچھ کمپٹیشنز تھے. ابھی نسٹ میں ایک تھا، اس میں انہوں نے سیکنڈ پرائز لیا، ایک اور ٹیم نے. اسی طرح پنجاب یونیورسٹی میں تھا، انہوں نے فرسٹ پرائز لیا. تو دین آئی ریئلائزڈ کہ ان کو آگے لے کے جانے کے لیے ان کو پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے. بالکل جی. تو اسی وجہ سے میں نے ابھی، بلکہ آئی تھنک اٹ واز ڈے بیفور یسٹرڈے، کہ میں نے نیشنل انکوبیشن سینٹر جو ہمارا ہے، اس کے جو ان کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کو ڈاکٹر صاحب کو میں نے انوائٹ کیا کہ آپ کائنڈلی ہماری بچیوں کو گائیڈ کیجیے کہ ان کو کیسے اپنے پروجیکٹ یہ نیشنل لیول پہ انکوبیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے یہ آگے فردر لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیے، اس میں جو آپ نے پیسوں کی بات کی نا، دیٹ از جسٹ ون ایلیمنٹ. ٹھیک ہے، فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور پیسے مل بھی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آپ کو ڈونر مل جاتا ہے یا آپ کو کوئی انویسٹر مل جاتا ہے. آپ یونیورسٹی سے بھی کچھ ارینج کر سکتے ہیں اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے. لیکن بات صرف پیسوں کی نہیں ہے، بات اس مینٹورشپ کی اور اس انوائرمنٹ کی، اور ان کے لیے وہ اپرچونیٹیز اور وہ سارے ایونیوز ان کے لیے اوپن کرنے کی ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ منی آئی تھنک. تو وہ اس وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نیشنل انکوبیشن سینٹر والوں کے ساتھ مل کے، اور دوسرے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی ٹریننگز بھی کروائیں گے، ورک شاپس کروائیں گے کہ کیسے ان کو آگے لے کے جانا ہے، اور ہم آپ کو اپنے پاس بھی انوائٹ کریں گے، اور وہاں پہ دوسرے لوگوں کو، انویسٹرز کو اور دوسرے ججز کو جو آپ کو ہیلپ کر سکیں، جو پک کر سکتے ہیں اس آئیڈیا کو، جو مینٹور کر سکتے ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ از ڈن ایکچولی نیشنل انکوبیشن سینٹر کے. ادروائز بھی اب تو یونیورسٹی کے اندر انکوبیشن سینٹرز ہوتے ہیں. اب ہمیں چھوٹی چھوٹی سلیکان ویلی ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے پاکستان میں بھی، وچ از ویری نائس. کوئی میسج جو آپ دینا چاہتی ہیں ایٹ دی اینڈ آف دس شو ڈاکٹر صاحبہ؟ میرا خیال ہے کہ بچیوں کو پرٹیکولرلی، اور ویسے اوور آل اپنی ینگ جنریشن کے لیے میرا میسج تو یہی ہے کہ اپنے پوٹینشیل کو پہچانیے. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی جب شمع جلاتے جاتے. بہت سارے مسائل ہیں اس ملک کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پوٹینشیل بھی بہت ہے، اور بہت سارے جتنے مسائل ہوتے ہیں اتنی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. جب ہم فائنینشیل اس کے حوالے سے، کاروبار اور انوویشن اور انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں، انٹرپرینیورشپ کے بہت سے آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے کمپلین کرنے کے صرف اپنے پوٹینشیل کو جانیں اور اپرچونیٹیز
کو دیکھیں اور آگے ایکسل کریں. اور میرا خیال ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ میاں اس پہ برکت ضرور ڈالتا ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہ ہو سکیں. بس باٹم لائن ہے اس کی محنت کرنی ہے آپ نے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. اللہ آپ کو اور کامیاب کرے, اس طرح سے آپ آگے بڑھتی رہیں. اور جس طرح سے ہم خواتین کے اسپیسیفکلی ہم نے ان پہ بات بھی کیا ہے کہ اس لیے بھی زیادہ بات ہوتی ہے چونکہ بہت سے مسائل نظر بھی آتے ہیں. اس میں یہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اچھا چونکہ 50% آف دا پاپولیشن کمپرائز آف ویمن ان پاکستان, تو اگر ہم ان کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں یا ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے ہاں تو پھر ملک ترقی نہیں کر سکتا. ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرے. کمپلین اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن بہتر ہے کہ وہی انرجی آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ لگائیں اور کنٹریبیوٹ کریں. آپ سے ملاقات دوبارہ کل ہوگی. دوبارہ ملاقات کل ہوگی. خیال رکھیں. اللہ حافظ.